बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मोटिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करना है। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, यानी हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। और मोटिलिटी से क्या मुराद है कि उसमें जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये एक बात ध्यान में रखेंगे, हमारी बॉडी में जिस भी ऑर्गन के अंदर मूवमेंट होंगी तो उस ऑर्गन के अंदर मसल्स होंगे। तो इसका मतलब है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स हैं जिसकी वजह से ये मोटिलिटी या मूवमेंट्स हो रही हैं। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मूवमेंट है वो दो तरह की है, एक को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस और दूसरे को कहा जाता है सेगमेंटेशन। अच्छा, दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जो पेरिस्टाल्सिस है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी ये एसोफेगस है ओरल कैविटी को छोड़ के, एसोफेगस से लेके एंड तक जो आखिरी लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मूवमेंट होगी। लेकिन जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो मेजर जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्सिस है। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो कैसे रही है? जैसे मैं कहता हूँ कि हमने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लिया, क्लियर, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का जो फंक्शन है वो इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है, जैसे फूड हमने खाया तो वो जो फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे की तरफ मूव करेगा, वो जिन मूवमेंट के ज़रिए से मूव करता है, जिन फोर्सेस के ज़रिए से मूव करते हैं, वो पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एसोफेगस ही समझ लें कि यहाँ वो फूड का मटेरियल मौजूद है, फूड वाला मटेरियल मौजूद है। अब इसने आगे की तरफ जाना है, तो पहली तो बात ये खुद नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप लोगों ने टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उससे पेस्ट निकालना हो, अगर आप उसकी कैप को इस तरह ओपन कर दें और इसका इस तरह उल्टा उसको खड़ा भी कर दें तो पेस्ट खुद ब खुद नहीं निकलता, ठीक है, क्योंकि वो सेमी सॉलिड है और सेमी सॉलिड चीज़ खुद ब खुद फ्लो नहीं करती। आप उसको हल्का सा प्रेस कर दें, हल्का सा प्रेस कर दें तो उसके अंदर जो पेस्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। इवन आपने उसको ऊपर, उसकी ओपनिंग, उसका मुंह ऊपर है, आपने तब भी उसको प्रेस किया तब भी वो मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है वो पेस्ट की शक्ल में है, तो उसको मूव करवाने के लिए इस ट्यूब को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ तो हम अपनी फिंगर से या किसी भी चीज़ से उसको प्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है हमारी जो खुराक की नाली है या हमारा जो मैदा है या हमारी जो इंटेस्टाइन है, उनको कौन सी फोर्स पुश करेगी, या आप कह सकते हैं वो कौन सी फोर्स है जो इसको दबाएगी, प्रेस करेगी, क्लियर। तो वो फोर्स बेसिकली इस दीवार के अंदर ही मौजूद है, वो है मस्कुलर फोर्स। वो कौन सी फोर्स मौजूद है? मस्कुलर फोर्स। हमारे पास ये जो एसोफेगस होता है इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं जिनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? स्मूथ मसल। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जगह स्क्वीज कर जाती है, पिचक जाती है, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करते हैं वो जगह फिर दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है या एक्सपेंड कर जाती है। वो जगह क्या कर जाती है? एक्सपेंड कर जाती है, क्लियर। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास फूड का पार्टिकल ये मौजूद है, अगर हम इसको बैक साइड से स्क्वीज करें, प्रेस करें, तो फूड का पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा। होता क्या है कि जहाँ फूड का पार्टिकल मौजूद होता है तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि ये जगह प्रेस हो जाती है, ऐसे ये जगह प्रेस हो जाती है, ठीक है। जब ये जगह प्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली फूड आगे की तरफ जाएगा। लेकिन इन द सेम सेगमेंट जो हम अगला पोर्शन होता है ट्यूब का, वहाँ मसल क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो जाता है, क्लियर। और फूड को जब पीछे से प्रेस किया जाएगा और अगला पोर्शन थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो फूड आगे की तरफ जाएगा। जिस तरह आपने ट्यूब को प्रेस करना है वैसे तो आप प्रेस करते हो अपनी उंगलियों के ज़रिए से, लेकिन यहाँ जो प्रेसिंग हुई है फूड की या स्क्वीजिंग ऑफ ट्यूब जो हुई है, जो ट्यूब को प्रेस किया जा रहा है वो मसल्स की वजह से किया जा रहा है जो ट्यूब के अंदर या इस खुराक की नाली के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब जो नवाला है वो आगे चला जाता है, ठीक है। आगे जाने के बाद फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो दीवार है वो उसके बैक एंड पे हमेशा प्रेस होगी। क्या प्रेस कैसे होगी कि वहाँ के जो स्मूथ मसल हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे और वो जो बैक साइड ऑफ द फूड है वो जगह स्क्वीज कर जाएगी। इस तरह फूड हमारे पास आगे जाता जाएगा, क्लियर। तो ये जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ मसल्स हुई है,
کبھی کانٹریکشن ہو رہی ہے، کبھی ریلیکسیشن ہو رہی ہے، تو اس کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے جو فوڈ ہے وہ آگے کی طرف جائے گا. تو اس کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کے مجموعے کو جس کی وجہ سے فوڈ آگے کی طرف دھکیلا جاتا ہے، اس فورس کو پیرسٹالسس کہا جاتا ہے. تو پیرسٹالسس ہے کیا؟ تو یہ اٹ از ریدمک سیکوینس آف کنٹریکشن آف اسموتھ مسلز آف وال آف ایلیمنٹری کینالز. تو ہمارے جو ایلیمنٹری کینال ہوتی ہے اس کی جو مسلز ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، کہیں ریلیکس کرتے ہیں. کانٹریکٹ اور ریلیکسیشن اس میں ایک موومنٹ جنریٹ ہوں گے، وہ موومنٹ آگے فوڈ کو موو کروائیں گی. ٹھیک ہے، وہ موومنٹ کیسی ہو رہی ہے کہ جہاں کانٹریکشن ہو رہی ہے وہ کانٹریکشن والی جگہ کیا کر رہی ہے، فوڈ کو سکویز کر رہی ہے، یعنی پریس کر رہی ہے، وہ ٹیوب کو پریس کر رہی ہے. ٹیوب کے پریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اندر میٹیریل ٹیوب کے ہے وہ آگے کی طرف موو کرے گا. اور وہ آگے کی طرف کون سی موومنٹ ہے؟ ڈاؤن، کہ خوراک جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے، ایسوفیگس سے اسٹومک میں جائے گی، اسٹومک سے انٹسٹائن، اور اس طرح یہ ایلیمنٹری کینال سے، بلکہ پوری ایسوفیگس میں، اسٹومک میں، پوری ایلیمنٹری کینال کے اندر یہ موومنٹ ہوئی ہے. اچھا، ریدمک سیکوینس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایلیمنٹری کینال کے اندر جو مسلز ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ موومنٹ جنریٹ ہوتی ہیں، اور ان موومنٹ نے فوڈ کو پریس کرنا ہے ٹیوب کے اندر، اور جب فوڈ پریس ہوتا ہے، سکویز ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی فوڈ نیچے کی طرف جاتا ہے. لیکن ریدمک سیکوینس کا کیا مطلب؟ ریدمیکل چیز اس کو کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو ایک ہی طرح سے. جیسے میں کہتا ہوں یہ ہمارا جو دن ہے اس میں صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے. اگلا دن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر سارے کام اسی ترتیب سے ہوں گے، صبح ہوگی، دوپہر ہوگی، شام ہوگی، پھر رات ہوگی، پھر اگلا دن سٹارٹ ہو. تو اس طرح جو ایک چیز بار بار آ رہی ہے اور ایک ہی طریقے سے آ رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریدم. تو ہوگا کیا کہ جب ہمارے خوراک کی نالی میں خوراک آتی ہے تو یہاں ایک دفعہ جب خوراک آئی تو جو کام ایک دفعہ خوراک کے گزرنے کے درمیان ہوا تو بار بار جب خوراک آئے گی تو وہی کام ریپیٹ ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے ریدمک سیکوینس، کہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اسموتھ مسل کی کانٹریکشن ہے یہ ریدمک سیکوینس کے ساتھ کام کرتی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ فوڈ کو سکویز کرنا اور تاکہ فوڈ ایسوفیگس میں بھی نیچے کی طرف آئے اور پورے ایلیمنٹری کینال میں نیچے کی طرف. لیکن جب اسمال انٹسٹائن میں چیز جاتی ہے تو اسمال انٹسٹائن میں پیرسٹالسس تو ہوتی ہے، لیکن پیرسٹالسس کا کام کیا؟ فوڈ کا نیچے کی طرف موو کرنا، ٹورڈز دا اینڈ، اینس کی طرف موو کرنا. کلیئر؟ لیکن جب اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں فوڈ آتی ہے تو وہاں کچھ خاص قسم کے اور بھی مسلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسلز نہ ایسوفیگس میں پائے جاتے ہیں، وہ مسلز نہ ہمارے اسٹومک میں پائے جاتے ہیں. وہ جو مسلز ہیں جب وہ کانٹیکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو فوڈ ہے وہ اسی جگہ تیزی سے دیواروں سے ٹکرائے گا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ پارٹ ہے اسمال انٹسٹائن کا، جب وہ اسموتھ مسلز جن کی نیچر ان اسموتھ مسل سے ڈیفرنٹ ہے جو ہمارے پاس پیرسٹالسس کروا رہے ہیں، وہ ایک رنگ کی شکل میں موجود ہیں، اور وہ جب وہ کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں بار بار تو اس کی وجہ سے جو فوڈ ہے وہ اس طرح سائڈ بائی سائڈ موو کرے گا، سائڈ بائی سائڈ، اور دیواروں سے ٹکرائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کام بہت ریپڈلی ہوتا ہے، ریپیٹڈلی ہوتا ہے، ریپڈلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایک خاص پورشن کی موومنٹ کو سیگمنٹیشن کہا جائے. اور یہ کس میں ہو رہی ہے؟ سمال اور لارج انٹسٹائن میں ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اسپیشل اسموتھ مسل کا رنگ ہوتا ہے جو بہت تیزی سے کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہے ہیں، اور ان کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے ایک مخصوص جگہ کے اندر جو میٹیریل ہے وہ سائڈ بائی سائڈ موو کر رہا ہے، ادھر ادھر موو کر. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسٹومک اور ایسوفیگس میں کیوں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہونے کا فائدہ کیا ہے. تو اب تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیں گے پیرسٹالسس اور سیگمنٹیشن. پیرسٹالسس کا کام ہے کہ خوراک کو پورے ڈائجسٹیو ٹریک میں موو، جو ہی ہماری خوراک کی نالی میں انٹر ہوتی ہے پیرسٹالسس شروع ہو جاتی ہے. کلیئر؟ اور پیرسٹالسس کیا کرتی ہے؟ خوراک کی نالی سے لے کے ڈائجسٹیو سسٹم کا جو آخری پوائنٹ ہے، ایون ڈائجسٹیو سسٹم سے جو خوراک باہر نکالی جا رہی ہے اینس کے تھرو، وہ ساری جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ پیرسٹالسس کے تھرو ہو رہی ہے. اب سیگمنٹیشن کیا کرتی ہے؟ سیگمنٹیشن صرف سمال انٹسٹائن میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ سمال انٹسٹائن وہ پورشن ہے جہاں خوراک سے میٹیریل نکل کے جو ڈائجسٹیو سسٹم میں موجود ہے بلڈ میں داخل ہو رہا ہے. ڈائجسٹیو سسٹم سے میٹیریل نکل کے کس میں داخل ہو، اور ڈائجسٹیو سسٹم سے میٹیریل کا نکل کے بلڈ میں جانا یہ ایبزارپشن کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایبزارپشن.
تو دوبارہ سنیں کہ ڈائجسٹیو سسٹم سے ڈائجسشن کے بعد میٹیریل کا نکل کے بلڈ میں چلے جانا ایبزارپشن کہلاتا ہے. تو کچھ میٹیریل بلڈ میں اسمال انٹسٹائن میں ایبزارب ہو رہا ہے، زیادہ تر جو ڈائجسٹڈ پورشن ہے وہ، اور کچھ لارج انٹسٹائن میں ایبزارب ہو رہا ہے جیسے واٹر اور سالٹ وغیرہ. کلیئر؟ تو ایک بات تو ذہن میں رکھیں گے کہ دیواروں کے اندر وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جس میں بلڈ ہوتا ہے، جس کے اندر خوراک نے جانا ہوتا ہے. تو جتنے اچھے طریقے سے خوراک یا جو ہمارے پاس میٹیریل ہے، ڈائجسٹو میٹیریل ہے، وہ دیواروں سے ٹکرائے گا، اتنے اچھے انداز میں ایبزارپشن ہوگی. ایک میٹیریل درمیان سے گزر رہا ہے، وہ دیوار سے ٹکرا ہی نہیں رہا، تو وہ ظاہر بات ہے اس وہاں سے چیزیں نکل کے بلڈ میں نہیں ہے. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ سیگمنٹیشن نے جو میٹیریل کو دیواروں سے ٹکرایا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا انکریز دا ایفیشنسی آف ایبزارپشن. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ، یہاں جو فوڈ ہے وہ انزائم کے ساتھ جب یہاں کام تیز ہوگا تو اچھے انداز میں مکس ہوگا. یہ بالکل اسی طرح جب آپ پیپر لکھتے ہو، بورڈ کا پیپر لکھتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں تو آپ بڑا سلو لکھتے ہو، لیکن جب اینڈ پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، آپ تیزی سے لکھنا شروع کر دیتے ہو. تیزی سے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ لکھیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر اچیو کر سکیں. تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اسمال انٹسٹائن آخری پورشن ہے جہاں ڈائجیشن ہونی، باقی سارا ڈائجیشن جہاں جہاں ہونی ہے وہ پورشن گزر چکے ہیں، اورل کیویٹی گزر چکے ہیں، اسٹامک گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اسمال انٹسٹائن آخری پورشن ہے جہاں ڈائجیشن ہو. اس وجہ سے یہاں تھوڑا زیادہ تیزی سے مکسنگ کی جاتی ہے، کیونکہ مکسنگ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے اچھے انداز میں مکسنگ ہوگی انزائم کی اور فوڈ کی، اتنی اچھے انداز میں ڈائجیشن ہوگی، اور جتنے اچھے انداز میں ڈائجیشن ہوگی اتنے اچھے انداز میں ایبزارپشن ہوگی. اس وجہ سے یہاں کچھ خاص قسم کے مسلز دیے گئے ہیں جو ڈائجیشن کی ایفیشنسی کو بھی اس پورشن میں بڑھا دیتے ہیں اور ایبزارپشن کو بھی بڑھا. مینلی سیگمنٹیشن کا رول جو ہے وہ ایبزارپشن کو بڑھانا ہوتا ہے. حالانکہ مکسنگ آف فوڈ آگے اسٹامک میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں فاسٹلی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ اینڈ ہے، اور اینڈ کے بعد آگے ڈائجیشن، لارج انٹسٹائن میں کوئی ڈائجیشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں جتنے اچھے انداز میں ڈائجیشن ہو جائے تاکہ فوڈ سے زیادہ میٹیریل کو نکال کے بلڈ میں بھیجا جائے. تو بہرحال سیگمنٹیشن صرف وہ ہمارے پاس موومنٹ ہے جس کا فائدہ کیا ہے؟ ایبزارپشن کو بڑھانا اور مکسنگ کو فاسٹ کرنا تاکہ ڈائجیشن سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اور یہ صرف کس میں ہو رہی ہے؟ اسمال اور لارج انٹسٹائن کے اندر ہو رہی ہے. کلیئر؟ اچھا، بعض دفعہ تو اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پیرسٹالسس نے فوڈ کو موو کروانا ہے، سیگمنٹیشن نے اسمال انٹسٹائن والے اور لارج انٹسٹائن والے پورشن میں جو میٹیریل کو دیواروں کے ساتھ اچھی طرح رگڑنا ہے تاکہ ایبزارپشن اچھے انداز میں، اور تھوڑی سی مکسنگ بھی کرنی ہے اچھے انداز میں تاکہ ڈائجیشن بھی اچھے انداز میں ہو. تو اس کا کام فوڈ کو پش کرنا نہیں ہے، پش کرنا کا کام پیرسٹالسس کا ہے. اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جو پیرسٹالسس ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے. جو فوڈ ہے وہ بجائے صحیح ڈائریکشن میں جانے کے، صحیح ڈائریکشن تو یہ ہے نا کہ اسوفیگس، اسٹامک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن باہر، لیکن بعض دفعہ جو فوڈی میٹیریل ہے، ڈائجسٹو میٹیریل ہے، وہ انٹسٹائن سے آ جاتے ہیں اسٹامک میں، اسٹامک سے آ جاتے ہیں اسوفیگس میں، اورل کیویٹی اور باہر. اس کو ہم کہتے ہیں وومیٹنگ ہو گئی. کہ بعض دفعہ یہ کام اوکیجنلی ہوتا ہے، وہ تو ڈیلی بیس پہ ہو رہا ہے نا. اوکیجنلی پیرسٹالسک ویو میں ریورس پشنگ فوڈ بیک فرام انٹسٹائن ٹو اسٹامک ٹو دا ماؤتھ لیڈنگ ٹو وومیٹنگ، الٹی یا کیا آ جاتی ہے. ہوتا کیوں ہے؟ بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ ہمارے برین کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس کا نام ہے وومیٹنگ سینٹر، اور یہ ہمارے برین کے پچھلے والا جو برین ہے، ہائنڈ برین، اس کے اندر یہ سینٹر موجود ہوتا ہے. جو ہی یہ سینٹر ایکٹیویٹ ہوتا ہے اینٹی پیرسٹالسس شروع ہو. اب یہ ایکٹیویٹ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف کنڈیشنز ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہماری باڈی کا ایک ڈیفینسو سسٹم بھی ہے. کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط چیز ہم نے کھا لی تو وومیٹنگ سینٹر اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو وہ چیز کو باہر نکال دی. بعض دفعہ انسان بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے تب بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ درد میں ہوتا ہے تب بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو سفر کرنے سے وومیٹنگ ہوتی ہے، ان کو ایک سکنس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں موشن سکنس، اس میں بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے. کوئی زہریلی چیز کھا لی، کوئی ایسی چیز، ایسی آلودہ کھانا کھا لیا جس کے اندر ٹاکسن موجود تھے، ہو سکتا ہے کوئی دوائی غلط کھا لی، ہو سکتا ہے. یعنی ان شارٹ جب بھی ایکٹیویٹ ہوگا، مختلف کنڈیشن میں ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے تو اینٹی پیرسٹالسس ہوگی، اور جو کھانا ہے یا ڈائجسٹو میٹیریل ہے وہ کیا ہے؟ باہر کی طرف آ جائے گا. اچھا، ہنگر پین کیا ہے؟ دوبارہ میں وہی ٹوتھ پیسٹ والی مثال دوں گا. اگر آپ ٹوتھ پیسٹ بالکل نہیں لے کر آتے، نہیں لے کر نیو ہو بالکل، ابھی آپ نے ڈبی سے نکالی ہے،
تو کیا خیال ہے اس کا پیسٹ نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ زور سے دبانا پڑے گا یا ہلکے سے دبانے سے پیسٹ نکل آئے گا؟ آپ کے پاس دو پیسٹ ہیں، ایک بالکل فریش نہیں ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کئی دن سے سوچ رہے ہو بھی پیسٹ لانی ہے نہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا اور روزانہ اس میں اماؤنٹ کم ہو رہی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کے جو سرفیسز ہیں وہ آپس میں مل چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور 4-5 دن سے آپ زور لگا کے اس میں سے نکال رہے ہیں، ایک وہ کنڈیشن ہے، بالکل خالی ہو چکے آلموسٹ، کلیئر؟ تو فورس کس میں زیادہ لگانی پڑے گی؟ تو آٹومیٹکلی جب میٹیریل زیادہ ہوگا تو فورس ہلکی لگے گی، جب بالکل خالی ہوگی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر پیسٹ ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ اس کو بہت ہی زیادہ پریس اس کو کرنا پڑے۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم بلڈ کے اندر گلوکوز کا لیول ڈیسائیڈ کرے گا کہ پیرسٹالسس کتنی اسٹرانگلی ہونی چاہیے، بعض دفعہ بلڈ گلوکوز جب کم ہوتا ہے تو میسیج بھیجتا ہے برین کو، برین میسیج بھیجتا ہے سٹامک کو، سٹامک کانٹیکٹ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فوڈ آگے کی طرف چلی جاتی ہے، پیرسٹالسس آگے کی طرف بھیج انٹسٹائن میں جا کے وہ جو فوڈ ہے بلڈ کو گلوکوز، تھوڑی دیر بعد جب یہ گلوکوز استعمال ہو گیا اس کے بعد پھر بلڈ گلوکوز کم ہوا، پھر میسیج جائے گا، لیکن اس دفعہ جو خوراک پہلے بھرا ہوا تھا اب یہ آدھی رہ گئی، جب آدھی رہ گئی اب اس کو تھوڑا سا اسٹرانگلی، اچھا چونکہ خوراک موجود ہے خوراک آگے کی طرف جائے گی، بلڈ گلوکوز ٹھیک ہو جائے گا، کوئی زیادہ ایفیکٹ جنریٹ نہیں ہوگا، پھر تھوڑی دیر بعد گلوکوز استعمال ہوا، بلڈ کے اندر گلوکوز کم ہو گیا، میسیج گیا، تو یہاں اب خوراک تھوڑی رہ گئی، اس نے کانٹریکشن کی، تھوڑا زور سے کانٹریکشن کرنا شروع ہو گیا، اس وجہ سے جب پیٹ خالی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹ کے اندر نا گڑ گڑ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جس کو چوہے کود رہے، تو آٹومیٹکلی یہ پیرسٹالسس کنٹریکشن ہوتی ہے، تو معدہ زیادہ پاورفل طریقے سے کانٹریکٹ کرے گا اور اس کے بعد پھر خوراک آگے کی طرف چلی جائے گی اور گلوکوز، لیکن پھر گلوکوز لیول کم ہو گیا، آپ نے کافی دیر کھانا کھایا ہی نہیں بالکل بھی، اب کیا ہوگا کہ جب گلوکوز کم برین کو میسیج آئے گا، برین پھر ڈائجسٹیو سسٹم کی پیرسٹالٹک موومنٹ کو بڑھائے گا، لیکن اس دفعہ چونکہ خوراک نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کانٹریکٹ تو کر رہا ہے، چیزیں آگے جا نہیں رہی، بلڈ گلوکوز پہلے یہاں تھا اور کم ہو رہا ہے، تو جب بلڈ گلوکوز اور کم ہوتا ہے تو میسیج برین کو اسٹرانگلی جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر برین ڈائجسٹیو سسٹم کو اسٹرانگلی میسیج بھیجتا ہے، پیرسٹالسک کنٹریکشن بہت زیادہ فورسفل ہو جاتی ہے لیکن اندر کچھ ہے نہیں، تو اس کے بعد پھر بلڈ مزید کم ہو گیا، تو جب بلڈ گلوکوز جتنا زیادہ کم ہوتا جائے گا برین کو اتنا اسٹرانگلی میسیج آئے گا، برین اتنا ہی اسٹرانگلی میسیج بھیجے گا سٹامک کو اور یہ اتنا ہی فورسفلی پیرسٹالٹک کنٹریکشن کرے گا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو آپ نے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب سے پیسٹ نکالنا اور پیسٹ بالکل ختم ہو گئے، جتنا زیادہ زور لگائے گا تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ہلکا سا تھوڑا سا ذرہ بھی پیسٹ کا وہ باہر آ جائے، تو جتنا فورسفلی یہ کانٹیکٹ کرے گا، اگر یہاں کوئی تھوڑی بہت پارٹیکل ہیں بھی صحیح فوڈ کے وہ آگے جاتے رہیں گے، کلیئر؟ لیکن اتنے بڑے سسٹم میں ان تھوڑی سی چیزوں کو آگے بھیجنا یہ بہت زیادہ مشکل کام، اس وجہ سے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے کہ جس وقت ہمارے پاس پیٹ بالکل خالی ہو جاتا ہے اور بلڈ گلوکوز جب برین بار بار میسیج بھیج رہا ہوتا ہے نا، تو پیرسٹالٹک جو کنٹریکشن ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے وہ اس طرح پھڑپھڑانا شروع ہو جاتا ہے، اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے ہنگر پینز۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے اسلامی واقعات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب جنگوں میں جاتے تھے اور کافی دن تک فاقے رہتے تھے، کیونکہ شروع کا جو اسلام کا زمانہ ہے وہ مشکلات کا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ اب پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم اتنا تیزی سے فورسفلی کانٹیکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہے، وہ پیٹ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت کریٹ کرتا ہے، جب ہم اس کو دبا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پھڑپھڑانا ہے اسٹامک کا تیزی سے کانٹریکٹ ریلیکسیشن وہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سکون مل گیا ہے۔ آپ نے دیکھو گا کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پتھر باندھے ہوتے، کیونکہ مسلسل پیٹ کا پکڑے رہنا یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے تو جن کو کافی دن تک فاقہ کرنا پڑتا ہے تو وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ اور یہ کوئی اچھا ہمیں یہ کنڈیشن کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم نے کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ کبھی فاقہ دیکھا ہی نہیں ہے،
ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ روزے میں تھوڑا سا ہم دیر سے وقفے سے کھاتے ہیں، لیکن پھر روزے کے ٹائم ہم ماشاءاللہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت کنڈیشن بنتی ہے جب کھانا کافی دیر ہو چکی ہوتی اور بلڈ کا شوگر لیول بہت سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بار بار پھر ہمارا برین جو ہے وہ میسیج اسٹامک کو ڈائجسٹو سسٹم کو بھیج رہا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ اسٹرانگلی میسیج بھیجتا ہے اتنی ہی پاورفل کانٹریکشن ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہنگر پینز. تو دیز آر دا پیرسٹالٹک کنٹریکشن. تو یہ ہے پیرسٹالٹک کنٹریکشن. فرق یہ ہے نارمل پیرسٹالسس جب ہوتی ہے تو فوڈ آگے کی طرف جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ معدہ خالی ہے اور پھر اس خالی معدے کو بار بار زور سے دبایا جا رہا ہے، تو اور دبا کون رہا ہے؟ یہ ہمارے بلڈ کا شوگر لیول. اور اس وجہ سے پیٹ کے اندر جو ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس بے چینی کی کیفیت کو جس کی وجہ سے پیٹ کو پکڑنا پڑ سکتا ہے، پتھر باندھنے پڑ سکتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہنگر پینز. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے بڑا سمارٹ آرٹیکل ہے. اس کو سمجھنا ہے کیونکہ اگلے ٹاپکس میں بھی اس کو تھوڑا سا دوبارہ اس کانسیپٹ کو ہم ریوائز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.